अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इफ़त हसन रिजवी और आज लाउंज टॉक विद इफ़त में हम बात करेंगे आरिफ अल्लाह आरिफ से, जो कि सहाफ़त में निस्फ सदी से ज़्यादा का अरसा गुजार चुके हैं, और वो भी सहाफ़त भी वो जो कि जंग और जियोग्राफी के साथ इन्होंने 52 साल का अरसा गुजारा है। इसके साथ साथ इनकी पहचान कोर्ट रिपोर्टिंग है, कराची की रिपोर्टिंग है, पॉलिटिकल अफेयर्स को ये कवर करते रहे हैं, डिफेंस को, और बड़ी बड़ी जो कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं पाकिस्तान की तारीख की, तो अंदाजा कर लें कि 52 साल में क्या क्या नहीं कवर किया होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे आरिफ साहब से कि सहाफ़ी इस हद तक एक एक कैंप और दूसरे कैंप का हिस्सा कैसे बन गए। ऐसी ही पाकिस्तानी सहाफ़त का रिवाज था कि कुछ सहाफ़ी प्रो फौज हैं और कुछ सहाफ़ी एंटी फौज हैं। कुछ सहाफ़ियों ने ठेका ले रखा है नवाज शरीफ की क्लास लेने का, उसकी करप्शन की कहानियां एक्सपोज करने का, और कुछ सहाफ़ी सिर्फ इमरान खान की तारीफें करते हैं। ये क्या है? ये क्या इसको सहाफ़त कहेंगे? ये क्या इसी तरह से होता रहा है आरिफ साहब? जो सवाल आपने किया है वो जी बहुत ही अच्छा सवाल है। जी और वो मेरा ख्याल है कि हर उस शख्स को एजिटेट करता है और गौर पर मजबूर करता है कि जिन्होंने असल में सहाफ़त की है, जिन्होंने प्रिंट मीडिया में सहाफ़त की है। असल में ज्यादातर तो अरसा ही पाकिस्तान बनने के बाद प्रिंट मीडिया का है। बिल्कुल। और ये 2000 जब मुशर्रफ साहब आए उसके बाद उन्होंने ओपन किया। उससे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ पीटीवी था, और जब ये जुमा बाजार लगाया उन्होंने और लाइसेंस दिए, तो उसके बाद ये एक दूसरी सिलसिला सहाफ़त का शुरू हुआ, और जिसमें सहाफ़त का बिल्कुल रंग ही बदल गया, और वो सहाफ़त नहीं रही जो पहले थी। पहले जो सहाफ़ी थे वो, देखिए, नजरियात हर एक के होते हैं। कोई जो है वो इस्लाम पसंद कहलाता था पहले, कोई प्रोग्रेसिव कहलाता था, अब भी है, कोई लिबरल कहलाता था, लेकिन बड़ी रवादारी थी आपस में। और जब वो सहाफ़त की टेबल पर बैठते थे तो उस वक्त वो अपने नजरियात गोया बाहर रख कर आ जाते थे। उस वक्त कोई वो लाइन, कोई इंतहा पसंदी की लाइन तो अलग चीज है, कोई भी एंगलिंग, कोई लाइन इख्तियार नहीं करते थे, और वो हकायक को उसी तरीके से पेश करते थे जिस तरीके से हकायक मौजूद होते थे। तो इसलिए कोई कह नहीं सकता था कि ये जो है ये जमातिया है, ये जो है ये कम्युनिस्ट है, ये जो है फलाना है। तो बात ये है कि हर एक एहतराम करता था उसका। मैं अपनी मिसाल दूंगा। मुझे लोग जानते हैं कि मेरा ताल्लुक इस्लामी जमीयत तलबा से रहा, जमात इस्लामी से रहा, लेकिन मेरी दोस्तियां जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव ग्रुप के सहाफियों से या अदीबों से या शायरों से और सियासतदानों से रही। पीपल्स पार्टी में मेरी दोस्तियां हैं, इवन एमक्यूएम के साथ मेरी दोस्तियां हैं, और नेशनल अवामी पार्टी के साथ मेरी दोस्तियां हैं। तो बात यह है कि वो इस वजह से है कि उन्होंने मुझे एक गैर जानबदार सहाफी पाया था। तो मैं समझता हूँ कि आजकल ये जो हार्ड लाइन ले रखी है इंतहा पसंदाना, ये मुल्क के लिए भी मुफीद नहीं है और हमारी सहाफत के फरोग के लिए भी बड़ी नुकसानदेह है। पाकिस्तान में तो डिजिटल मीडिया अभी नौजायदा है, लेकिन एक हमें सामना रहा इस नए ट्रेंड का, जिसमें कि हम पे ये बोझ भी आ गया कि अब हमें सिर्फ खबर ही नहीं देनी, सच ही नहीं बताना, बल्कि 5th जनरेशन वॉर के हम सिपाही भी हैं। तो ये सहाफत ने ये नया रुख मेरे ख्याल है अभी लिया है। आपके जमाने में भी क्या ये था, इस तरह का कोई प्रेशर या ऐसी किसी जंग के आप भी थे? नहीं, हमारे जमाने में था ये वार बिल्कुल मौजूद थी, लेकिन ये कई गुना इजाफे के साथ अब आई है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो इसमें तो बहुत जरूरत है इस बात की कि देखिए, ये जो वार है 5th जनरेशन की वार, इसकी, तो उसमें बड़ा जरूरी है कि हुबुल वतनी के साथ हम जो है इसका मुकाबला करें, चाहे हमारे नजरियात कुछ भी हों। हमें उस मौके पर इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ हमें एक लाइन लेनी चाहिए, और वो चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, चाहे हम सहाफत में हो, हमें उस लाइन को टो करना चाहिए जो हमारी रियासत का नजरिया है, रियासत का जो मौक़िफ़ है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और उसमें, उस वार में हमें
سپورٹو رول ادا کرنا چاہیے. تو اگر لیٹ سپوز، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہی، لیکن اگر ریاست خود ہمیں لگتا ہو کہ کہیں نہ کہیں کسی معاملے میں غلط فیصلوں سے غلط راستے پہ جا رہی ہے، تو کیا یہ ایک صحافی کا کام نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے اس سچویشن کو، اس پہ تنقید کر سکے، یا وہ حقائق جو ریاست کو پسند نہیں ہیں وہ حقائق سامنے لائے؟ کیا یہ ایک صحافی کا کام نہیں ہے؟ صحافی کا بنیادی فرض ہی یہ ہے، وہ واچ ڈاگ ہے. وہ ریاست اگر ریاست جو ہے وہ ایک آئین کے تحت چلتی ہے. ریاست جو ہے وہ ہمارے کچھ بنیادی اصول ہیں کے تحت چلتی ہے. اگر ریاست بھی جو ہے، ریاست کیا ہے؟ ریاست بھی انسانی کا ایک مجموعہ ہے، جس میں فوج ہے، جس میں حکومت ہوتی ہے، تو وہ غلطی کر سکتی ہے. تو صحافی کا کیا کام ہے؟ صحافی کا کام ہے کہ جب وہ اس راستے سے ہٹے، اس راستے سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوں، تو وہ اس پر مثبت تنقید کرے، لیکن پارٹی بن کر پارٹی بن کر کرنا یہ نقصان دہ ہے. لیکن تنقید جو ہے، مثبت تنقید، یہ تو صحافت کی جان ہے، صحافت کا حسن ہے یہ. بالکل. اچھا، آپ نے کہا پارٹی بن کر، تو اگر ہم پرو فوج ہو جاتے ہیں یا اینٹی فوج، یہ ایک پارٹی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، میں جو اس وقت دیکھ رہا ہوں، بڑی بدقسمتی ہے کہ اس میں دو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، بلکہ ہر پارٹی کی ایک پارٹی ہے. ایک یعنی فوج کا یعنی اندھا دھند اس کی تقلید ہے کہ فوج کی حمایت کرنی ہے، ہر لحاظ سے کرنی ہے، اور اس پر کوئی بھی تنقید اگر فوج کی طرف سے کوئی ایسا قدم ہوتا ہے، مثلا کوئی صحافیوں کے خلاف قدم ہوتا ہے، کوئی مسنگ پرسنس کی بات ہوتی ہے، یہ اس ٹائپ کی بات ہوتی ہے، تو اس پر مثبت تنقید آپ ضرور کریں، وہ آپ اس کو اجاگر کریں، لیکن ایک تہذیب کے دائرے کے اندر آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ وہ نیریٹو اختیار نہ کریں کہ جس سے دشمن خوش ہو. یعنی اس کا میرے نزدیک پیمانہ یہ ہے کہ اگر کسی صحافی کی بات سے انڈین میڈیا اس کو اٹھاتا ہے، خوش ہوتا ہے، نریندر مودی اس کو لے کر کہتا ہے کہ پاکستان کا صحافی یہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کا موقف بیان کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ صحافت مثبت کریں، تنقید کریں، اور اس کو آپ لائم لائٹ میں لائیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، میں بھی فوج پر اس کے پولیٹیکل کردار کا ناقد ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خرابی اصل میں اس وقت شروع ہوئی جب شروع میں پاکستان کے قیام کے بعد جب ایوب خان CNC بنے ہیں، اس کے بعد سے شروع ہوئی، کیونکہ ان کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا. اور آج تک اس کے سمراٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ فوج کہیں نہ کہیں سیاست میں کسی نہ کسی شکل میں اس کا نام ضرور آتا ہے. جی، وہ اس لیے آتا ہے کہ فوج بھی انسانوں پر مشتمل ہے، فوج کے بھی اپنے کچھ آرزویں ہیں. فوج بھی جب دیکھتی ہے کہ یہ سیاستدان کل جو ہے وہ بالکل زیرو تھا، یعنی مالی لحاظ سے بالکل کچھ نہیں تھا، اور اس کے بعد اس کو اقتدار میں آیا اور اس کو پہیے لگ گئے، اس نے فیکٹریاں بنا لی، یہ تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم بھی اسی وطن کے فرزند ہیں، یہ کس طریقے سے آتے ہیں. تو ان کے اندر بھی ایک لالچ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا بھی کوئی کردار ہو. اس میں ایسا ہے کہ ہر جگہ جب تک موقع نہیں ملے گا فلٹر تو نہیں ہونے والے ہر جگہ نہیں. عفت، ہر ایک آدمی ایسا نہیں ہے. اس میں ہر آدمی، آپ کا کیا خیال ہے کہ جنہوں نے فوجی اقتدار پر قبضہ کیا ان کی تعداد تو انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے نا، لیکن فوج سے کتنے CNC یعنی سربراہ ریٹائر ہوئے ہیں، آپ اس وقت آج کل کوئی نام بھی نہیں جانتا ہوگا. یعنی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جنرلز کی تعداد بہت زیادہ ہے، سینکڑوں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن کس نے کیا؟ جو اس عہدے پر پہنچے، جو پہلے ایجنڈا رکھتے تھے، ان میں ضیاء الحق ایجنڈا رکھتا تھا، اور اس کو بھی موقع سیاستدانوں نے فراہم کیا. ایوب خان کو بھی سیاستدانوں نے فراہم کیا. میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہوں گا کہ اگر وہ اس طریقے سے جمعہ بازار نہ لگاتے حکومتیں بدلنے کا، تو اس کو موقع مل سکتا تھا. انہوں نے رجسٹ نہیں کیا. اس کے بعد پھر یحییٰ خان کی نظر تھی
اور یحییٰ خان نے اس کے سامنے مثال تھی، جس طریقے سے اعظم خان کے ذریعے انہوں نے سکندر مرزا کو کنپٹی پر پستول رکھ کے اقتدار حاصل کیا تھا اور اس کو ایک ہی رات میں یہاں سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے لندن پہنچا دیا تھا. تو ان کے سامنے یہ تھا، جب ایوب خان مشکل میں آیا تو اس کو بچانے کی خاطر اس نے یہ کہا کہ تم اسی صورت میں بچ سکتے ہو اگر میں اقتدار میں آؤں، اور اس کو زبردستی نکال دیا اور نکال کر خود قبضہ ہوا، اور وہ بدترین حکمران ثابت ہوا. اس کی وجہ سے ہم پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے، کیونکہ اس کی نظر ایک اور اگلے اقتدار پر تھی. بالکل. اچھا عارف صاحب یہ بتائیں، سیاسی پارٹیوں کو یہ کب ریئلائز ہوا کہ وہ صحافیوں کا کندھا استعمال کر سکتی ہیں، جو کہ اب تو خیر کھل کے ہی بات آ گئی ہے، اب تو میڈیا سیلز بن گئے ہیں، اب تو ہم نے دیکھا کہ میڈیا کے ایڈوائزرز ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا کے گروپس ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں. پہلے کے زمانے میں جب آپ رپورٹنگ کرتے تھے تو کیا اس وقت بھی پارٹیز کی طرف سے صحافیوں کو ہائر کیا جاتا تھا؟ ظاہر ہے وہ کھل کے تو نہیں ہوتا ہوگا باقاعدہ طور پہ، لیکن کیا یہ کلچر تھا اس وقت؟ صحافت کے 3 مراکز تھے، کراچی، اسلام آباد اور لاہور. جی. کراچی کی حد تک جو میں پوری صحافت میری 2012 تک میں کراچی میں رہا، اس وقت تک میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی میں کوئی کسی پارٹی نے کبھی صحافیوں کو اس طریقے سے ہائر نہیں کیا، ان کی مدد نہیں کی. گروپ بندی تھی، کوئی جماعت اسلامی کا حامی تھا، کوئی جو ہے مسلم لیگ کا حامی تھا، کوئی دوسرا تھا، لیکن جب وہ رپورٹنگ کرتے تھے تو اس میں کوئی ایسا نہیں کرتے تھے. لیکن یہ جو کلچر شروع ہوا، یہ بدقسمتی سے یہ نواز شریف جب 1980 میں یہ اقتدار میں آئے اور ان کو یہ لاہور سے شروع ہوا اور پھر یہ اسلام آباد میں گیا، اور انہوں نے پلاٹ کے ذریعے سے، انہوں نے لفافوں کے ذریعے سے اپنے حامی پیدا کیے، اور یہ ایک منظم طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے اداروں میں اپنے لوگ رکھے، یہ پورا انہوں نے جال بچھایا، اور انہوں نے لاہور سے شروع کیا اور اسلام آباد گیا. تو اسلام آباد دونوں کے بارے میں مشہور تھا ایک زمانے میں، یہ 90s کی بات کر رہا ہوں میں، کہ میں لاہور گیا، ایک کانفرنس تھی، اس میں شریک تھا. تو اس میں جو بہت بڑے استاد جن کا انتقال ہو گیا، شیخ مغیث الدین، وہ صدارت کر رہے تھے. تو وہاں ایک صاحب نے کہا کہ صاحب یہ کیا آپ چیف رپورٹر رہے ہیں تو کیا آپ نے بھی 2 بنگلے بنا لیے ہیں؟ مجھ سے سوال ہوا. تو میں نے کہا بھائی میں کراچی میں رہتا ہوں، وہاں تو یہ کلچر نہیں ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ جو کوئی حمایت حاصل کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ ایک ڈنر کھلا دیتا ہے، لنچ کرا دیتا ہے، چائے پر بلا لیتا ہے کوئی سیاستدان. میں نے کہا اتنی کرپشن وہاں ضرور ہے، ماننی چاہیے. یہ 2 بنگلوں کی بات کہاں سے نکالی آپ؟ انہوں نے کہا اسلام آباد میں اور لاہور میں جو پولیٹیکل رپورٹر ہوتا ہے اور جو یعنی یہ ایجنڈا لے کے آتا ہے کہ میں نے کمانا ہے، تو وہ 1 سال میں 2 سال میں 1 بنگلہ بنا لیتا ہے. یہ انہوں نے کہا. تو میں نے کہا بھائی یہاں ہوتا ہوگا، مجھے تو آپ کو علم ہوگا، مجھے تو علم نہیں ہے. تو وہاں پھر میری حمایت ایک اور صاحب نے کی جو وہیں کے صحافی تھے. انہوں نے کہا بھائی یہاں تو باقاعدہ 2 پلاٹ دیے جاتے ہیں اور اس میں ایک بیچتا ہے اور دوسرا بنا لیتا ہے. تو یہ لاہور میں اس وقت نواز شریف کی حکومت، مطلب نواز شریف آ چکے تھے، یہ 90s کی بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کے زمانے میں کیا صحافیوں کو حکومت یا کوئی پولیٹیکل پارٹی یا خود پیپلز پارٹی انگیج کرتی تھی؟ نو، اس میں بھی یہی بات تھا. اس وقت میں نے کہا کہ ایک تقسیم یہ تھی، ایک پروگریسو صحافی تھے اور ایک اسلام پسند صحافی تھے. لیکن میں پھر کہتا ہوں نظریاتی طور پر تھے، لیکن ظاہر ہے وہ کرتے تھے، حمایت کرتے تھے. یعنی ظاہر ہے جب بھٹو صاحب تھے، بھٹو صاحب کی شخصیت ایسی تھی تو اس میں مطلب میں نے ان کے ساتھ رپورٹنگ کی ہے اور مجھے کبھی شکایت کا موقع میں نے نہیں دیا. اور میں نے بے نظیر صاحبہ کی رپورٹنگ کی ہے، اور بے نظیر صاحبہ کا تو میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے غیر جانبداری کا. اور انہوں نے جب وہ مرتضیٰ ٹریبونل کیس تھا تو اس موقع پر انہوں نے مجھے بری ناصر اسلم زاہد، جسٹس ناصر اسلم زاہد کی عدالت میں کہا تھا کہ سارے اخبارات نے غلطیاں کی ہیں، جنگ میں کوئی غلطی نہیں نکلی، میری ٹیم لگی ہوئی تھی. تو یہ میرے لیے بہت بڑی سند ہے، بہت بڑا. لیکن
یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی تھی. میں تو کراچی کی حد تک بات کر سکتا ہوں, پیپل پارٹی کے دور میں بھی نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. عارف صاحب بذات خود بہت بڑے وکیل ہیں, کہہ لیں کہ پسند کرتے ہیں ایسے صحافیوں کو جو کہ ایک خاص آئیڈیالوجی کے ساتھ صحافت کرتے ہیں, جس میں کہ اسلامی نظریات کو مد نظر رکھے اور پاکستان سے محبت کو. یہ میں سمجھتی ہوں کہ عارف صاحب کی دو بنیادی نظریات ہیں صحافت میں. لیکن اس کے علاوہ پولیٹیکلی کس طرح سے انہوں نے کور کیا, اور پیر پگارا کے ساتھ تو ان کی کوئی خصوصی ایک راہ و رسم تھی, اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے کسی اور ایپیسوڈ میں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.